Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين صدق الله العلي العظيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ جب آسمان کرے پھٹ جائیں اور جب سیارے گر کر بکھر جائیں گے اور جب سمندر اور دریا ابھر کر بہہ جائیں گے اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی تو ہر شخص جان لے گا کہ کیا عمل اس نے آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا جس نے رحم مادر کے اندر ایک نطفے میں سے تجھے پیدا کیا، پھر اس نے تجھے اعضا سازی کے لیے ابتداً درست اور سیدھا کیا، پھر وہ تیری ساخت میں سے متناسب تبدیلی لایا، جس صورت میں بھی چاہا اس نے تجھے ترکیب دے دیا۔ حقیقت تو یہ ہے اور تم اس کے برعکس روز جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں۔ سچ فرمایا اللہ نے، وہی بزرگ اور برتری والا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جزاک اللہ حافظ و قاری نعمان حسینی صاحب۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کے 13ویں روزے سے میں علی خان اور آمنہ ملک آپ سب کو باران رحمت میں تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مالک کائنات نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں جن کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے، لیکن ہماری زبان سے اظہار شکر کے بجائے شکایتوں کی ایک فہرست ہے، وہ بہت لمبی ہے۔ ناظرین، یہ شکایتوں کی دو ہی وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی ظاہر سی بات ہے ناشکری، اور دوسری وجہ ہے حسد۔ حسد کا مطلب ہے اللہ کے کسی بندے پہ اس کے فضل دیکھ کر یہ خیال کرنا کہ وہ فضل و کرم اس سے چھن جائے اور ہمیں مل جائے، یا اگر ہمیں نہ مل پائے
تو कम अज कम उस बंदे के पास से चला जाए। हसद एक ऐसी बीमारी है जो अगर लग जाए तो उसका इलाज नामुमकिन ही है। एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो इंसान का सुकून ख़त्म कर देती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि हसद से बचो, हसद नेकियों को इस तरह खा जाती है जैसे आग सूखी लकड़ियों को। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि हसद के लिए बस यही सज़ा काफ़ी है कि जब हम खुश होते हैं तो वो गमगीन हो जाता है। हसद करने वाला एक ऐसी कैफियत में मुब्तला रहता है कि उसको उसके पास मौजूद अपने रब की लातादाद नेमतें दिखाई देती ही नहीं है। हासिद अपनी ही आग में जलता रहता है, उसको ना तो कोई नेमत मिल पाती है और ना ही वो उसमें अपने लिए खैर देख सकता है। अल्लाह की तकसीम पर नाराज़ी होना भी अली एक हसद है। हसद हासिद से क्या करवाती है और क्या करवा सकती है? दीन में हासिदीन के लिए तौबा का क्या मामला है और कैसे हम खुद को इस बुरी बीमारी से महफूज रख सकते हैं, जानेंगे हमारे पैनल में मौजूद आज के उलमा से, लेकिन हमेशा की तरह एक छोटे से वक्फे के बाद। आदाब अर्ज़ ख़वातीन व हज़रात, बारान रहमत में हम सब आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने अनाउंस किया है, बहुत ही बुरी बीमारी है हसद। पहले तो मैं अपने पैनल को का तारुफ कराना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब, खैरियत से हैं? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। सब ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ हमेशा की तरह फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम। हमारा पहला सवाल तो ये जाहिर सी बात है कि कुरान और हदीस में हसद के बारे में क्या बयान किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसद के लिए अगर कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को देखा जाए तो सूरह मुबारक फ़लक़ की आखिरी आयत के अंदर परवरदिगार आलम ने ये तालीम इरशाद फरमाई कि क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। हसद के लिए, इसकी मजम्मत के लिए इतनी ही बात कह देना काफ़ी है कि इसके लिए परवरदिगार ने पनाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हबीब आप कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूँ उस रब की कि जो सुबह को नमूदार करने वाला है। मैं पनाह मांगता हूँ अपने रब से हर उस चीज़ की जिसने हर चीज़ को पैदा किया। मैं अपने रब से पनाह मांगता हूँ उस वक्त की जब रात मुकम्मल तरीके से छा जाए। मैं अपने रब से पनाह मांगता हूँ उन लोगों के लिए, उन औरतों के लिए कि जो जादू के लिए फूके मार मार कर गिरह लगाती हैं। वमिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद, और मैं आलमीन के रब की पनाह मांगता हूँ हासिद से जबकि वो हसद की आग में जल रहा हो। अगर आप कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का मुताला करें तो हसद के मामले में कुरान मजीद में सराहतन इतनी ज़्यादा आयात मौजूद नहीं है, लेकिन कुरान मजीद में किसी चीज़ का, किसी हुक्म का मौजूद ना होना इस बात की दलील नहीं बन जाता कि शायद उसकी मजम्मत में कमी आ जाए या उसकी फजीलत में कमी आ जाए। इसीलिए जब कुरान मजीद किसी चीज़ की सराहत ना कर रहा हो तो हमें अहादीस मुबारका की तरफ तवज्जो करनी पड़ती है। अगर हम अहादीस मुबारका की तरफ तवज्जो करें तो ख़त्मी मरतबत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान हसद करता है तो उससे परवरदिगार की वो नेमतें भी सल्ब हो जाती हैं जो पहले से उसके पास मौजूद हों, और जब वो हसद करना शुरू करता है तो उसके साथ साथ उसके अंदर से जो लड़ने की ताकत और जो मादा अल्लाह ने रखा है वो कम हो जाता है। एक मुकाम पर हदीस में इरशाद फरमाया, इन्नल मुमिना यग़बितु वला यहसिद। मोमिन वो होता है जो रश्क तो करता है मगर किसी से हसद नहीं करता। वल मुनाफिक़ु यहसिदु वला यग़बित, लेकिन मुनाफिक का मामला बिल्कुल उल्टा है। मुनाफिक किसी की नेमत को देखकर उस पर हसद करता है, रश्क नहीं करता। जबकि अगर आप हदीस में मुताल्ला करें तो गब्त जिस चीज़ को कहा गया, जिसे रश्क आप आम लफ्ज़ों में कहते हैं, रश्क और हसद में थोड़ा सा फ़र्क है। रश्क में आप ये चीज़ सोच रहे होते हैं कि मेरे पास ये चीज़ मौजूद नहीं है, फलां के पास मौजूद है, ए काश ये चीज़ मेरे पास भी आ जाए, उसके पास भी मौजूद रहे। जबकि हसद में मामला बिल्कुल बरक्स है। हसद में आपके पास जो चीज़ मौजूद नहीं है, आप चाह रहे होते हैं फलां के पास या तो इसके पास से ही वो नेमत ख़त्म हो जाए या इसके पास से ख़त्म होकर मेरे पास आ जाए। और इससे ज़्यादा मजम्मत हासिद के लिए क्या होगी
کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسد یذهب السیئات یذهب الحسنات، کہ حسد کرنا نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، حسد کرنا، کسی سے جلن کرنا انسان کے اندر سے ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو اگر انسان اس کو توجہ کرے تو حسد کے لیے قرآن مجید میں بہت زیادہ مذمت موجود ہے، اور احادیث میں تو بے شمار مقام پر مذمت موجود ہے. حسد کی صفت کو بھی برا کہا گیا ہے، اور حاسد کی بھی ٹھیک ٹھاک قسم کی مذمت احادیث میں اور قرآن میں موجود ہے. بہت شکریہ، بہت خوبصورت. مفتی صاحب آپ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ام یحسد الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال شاہ فرماتا ام یحسد الناس، لوگ یہ خواہش کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کیا کس معنی؟ علی ما آتاہ اللہ من فضلی، کہ جس پر اللہ نے فضل کیا ہے اس سے اس کو چھین لیں. تمنا زوال النعمہ، تمنا کرتے ہیں کہ نعمت زائل ہو جائے. اور جب یہ اس طرح کی تمنا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرماتے ہیں آگ جس طرح لکڑی کو کھا جاتی ہے، حسد اسی طرح اندر کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ مومن جو ایمان اور حسد، بہت توجہ کے ساتھ، ایمان اور حسد ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. یا تو ایمان ہوگا یا پھر حسد ہوگی. اگر حسد ہے تو ایمان نہیں، اور اگر ایمان ہے تو پھر حسد نہیں. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حسد کی کتنی اقسام ہیں، حسد کیوں ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ جب مقابلہ ہو، موازنہ ہو، ٹھیک ہے، یا پھر تعاون ہو. دو چیزوں میں حسد ہوتی ہے، مقابلہ میں حسد، موازنہ کے اندر حسد. اسلام ان دو چیزوں کو کہتا ہے کرو لیکن حدود کے اندر، مگر حسد نہ کرو. اور اسلام جس چیز کو چاہتا ہے وہ ہے تعاون، تعاون علی البر، نیکی کے اندر تعاون کرو. جب تمہارے دل کے اندر کسی کے لیے یہ خیال ہوگا کہ پروردگار عالم اس کو بھی عطا فرما، مجھے بھی عطا فرما، تو اللہ اس کو بھی دے گا، اللہ تمہیں بھی دے گا. اور حسد کرنے والا ہمیشہ مغموم رہے گا، حسد کرنے والا ہمیشہ پریشان رہے گا، حسد کرنے والا ہمیشہ ڈپریشن میں رہے گا، حسد کرنے والا اندر سے اپنے آپ کو کھاتا رہے گا. حسد کرنے والا خود بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور کوشش یہ کرے گا کہ سامنے والا ذلیل و رسوا ہو. یہ حسد کرنے والے کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. اب ذہن میں ایک بات کو رکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی لا تحاسدوا، ایک عظیم قول کہ حسد نہ کرو. ایک تو تم یہ کہ تم خود اپنی نظروں میں گرتے جا رہے ہو، دوسرا یہ کہ تم صحت کی خرابی کر رہے ہو، اور تیسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمت، تم کس نظام کو چیلنج کرنا چاہتے ہو. بھئی حسد کا معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو قابلیت دی ہے، اللہ نے جو آپ کو مقام دیا ہے، میں اس کو تسلیم نہ کروں. سمجھے آپ؟ حسد کی ایک آسان الفاظ میں تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ جو اللہ نے مقام دیا، اللہ نے جو آپ کو عزت دی، اللہ نے جو آپ کو شہرت دی، اللہ نے جو آپ کو دولت دی، میں اس چیز کو تسلیم نہ کروں. تو اے انسان، تیری حیثیت اوقات ہے کہ اللہ کے سامنے جنگ کر سکے، کہ اللہ کے نظام کو چیلنج کر سکے. جب تیری حیثیت اوقات نہیں تو پھر کس بات پر لڑتا اور جھگڑتا ہے؟ تجھے تو یہ چاہیے کہ تو شکر ادا کر، پروردگار تو نے اس کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ایک دینی بھائی، اے اللہ، ایک انسان کو تو نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو خالق اور مالک اور رازق ہے. پروردگار عالم، اگر تو مجھے بھی عطا فرمائے گا تو خزانے غیب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اے اللہ مجھے بھی عطا فرما. اس طرح کے الفاظ نکلیں گے. اور پھر ایک چیز اور بھی ہے، جو حسد کرتا ہے وہ اپنی ذات کے اندر نیگیٹو انرجی کا مجسمہ بن جاتا ہے. جو بہت زیادہ نیگیٹو ہوتے ہیں، دیکھیں آپ، لوگ ان کے چہروں پہ کشش نہیں ہوتی. جو لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں ان کی باتوں میں وزن نہیں ہوتا. جو لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں پھر وہ کاروبار بھی اس طرح نہیں کر پاتے. جو لوگ بہت زیادہ نیگیٹو ہوتے ہیں وہ رشتوں کو اس طرح نبھا نہیں سکتے. اگر آپ دیکھیں کہ جو گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، ساس یا بہو میں، ان میں سے کوئی ایک نیگیٹو ہو تو بہت زیادہ معاملہ، اور دو نیگیٹو ہو جائیں تو پھر اور بہت زیادہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. آفس کے اندر اگر مالک، باس اور یہاں ملازم، اگر یہاں نیگیٹیوٹی آ جائے تو پھر یہاں بھی معاملہ نہیں رہ پاتا. تو دنیا کی کسی بھی نظام کو اٹھائیں، اگر انسان نیگیٹو ہو جائے
تو پھر کامیاب نہیں ہو سکتا. تو جب بھی اسلام نے کہا کہ کبھی بھی حسد نہ کرو بلکہ رش کرو. رش کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے بھی دعا مانگو اور پھر اپنے بھی دعا مانگو. جب انسان دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے نا تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے, اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو پھر نعمتیں عطا کرنا شروع کر دیتا ہے, اور آپ حسد کے اندر خود بھی جلنا شروع ہوتے ہیں اور اللہ کی نعمت سے منہ توڑ دیتے ہیں. بہت خوبصورت آپ نے بات کہی. اور یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے علی, تو ہم بریک سے جب واپس آئیں گے دوبارہ سے اپنی ڈسکشن کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آداب عرض بحران رحمت میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک ہے حسد. ہماری بات کی بس شروعات ہی ہوئی ہے, اور مفتی صاحب آپ نے کیونکہ مقابلے کا ذکر کیا تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں اس وقت ICC چیمپئنز ٹرافی بہت بڑا ٹورنامنٹ ہے انگلینڈ میں جو ہو رہا ہے, یہ ٹورنامنٹ چل رہا ہے. اب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دونوں ملک کے بیچ, انڈیا اور پاکستان کے بیچ, جب بھی کوئی میچ چلتا ہے تو ایک بہت ہی ہائی پریشر چیز ہوتی ہے. اگر ہم میچ ہار جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کا یہی ایموشن ہے کہ بھائی ہم تو ہار گئے ہیں, سامنے والوں کو بھی ہار جانا چاہیے, اگر ہماری جیت نہیں ہوئی ان کی بھی جیت نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی ایک فارم آف حسد ہی ہوا. آپ اس کو اس تناظر میں کہہ سکتے ہیں. دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا کیا چیزیں حسد میں ہیں اور کیا چیزیں حسد میں نہیں ہیں. یہاں ایک جذبہ بھی آتا ہے بحیثیت ایک پاکستانی قوم, کیونکہ ہم ان کو حریف اول سمجھتے ہیں, وہ حریف اول ہیں بھی. تو یہاں جو معاملات ہوتے ہیں علی بھائی وہ ایک جذبے کے تحت ہوتے ہیں. وہ جذبہ جو اسلام کے مخالف ہوگا قرآن و سنت اس کو منع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جذبے بھی پازیٹیو ہوتے ہیں اور نیگیٹیو ہوتے ہیں. بہت اچھا آپ کا سوال. یہ جذبہ پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹیو بھی. اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قوم میں ایک یعنی کہ تخریبی کام ہو رہا ہے, ایک ہوتا ہے تعمیری کام, ایک ہوتا ہے تبخیری کام. کسی بھی چیز کو تعمیر کر رہے ہوتے ہیں, کسی چیز کو توڑ رہے ہوتے ہیں. اگر شخصیت مجروح ہو رہی ہے کسی بھی ایسی چیز سے, کسی بھی ایسی انوائرمنٹ سے, تو پھر وہ بہتر نہیں. اور اگر شخصیت تعمیر ہو رہی ہے اور فائدہ دیا جا رہا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے بہتر ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سے ہماری تعمیری کام ہو رہے ہیں یا تخریبی کام ہو رہے ہیں. اگر تخریبی کام ہو رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے. کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا, میں ایک حکیم ہوں, کہ بہت سارے لوگوں کو دل کا دورہ پڑ گیا. یعنی اتنی زیادہ انہوں نے اپنے اوپر اس کو طاری کر لیا کہ پاکستان کے میچ ہارنے کی صورت میں وہ جان سے چلے گئے. بالکل. یا اتنی کیفیت طاری ہو گئی کہ اگر پاکستان ہار گیا تو کھلاڑیوں کے گھروں کو جلا دیا, یا یہ کہا جائے کہ ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے. تو یہ جو کام ہے سارے تخریبی ہیں. ہمیں ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے. ہم پازیٹیو رہیں گے, پازیٹیو انوائرمنٹ, پازیٹیو ہیلتھی انوائرمنٹ ہوگی تو بہت سارے کام ہو سکیں گے. اور اگر آپ تبخیری کام کریں گے تو جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا, تو پھر نیگیٹیوٹی رہے گی. آپ اس سوسائٹی کو ڈیولپ نہیں کر سکیں بلکہ آپ سوسائٹی کو ڈسٹرائے کر لیں گے. یہ آسان اس کا حل ہے. ٹھیک ہے, فارمز کی بات کیونکہ انہوں نے کی کہ یہ بھی ایک فارم ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی کے لیے برا چاہا. اب مجھے بتائیں کہ کون کون سی قسمیں ہیں حسد کی, حسد میں کیا کیا آ جاتا ہے. یہ بھی بہت اچھا. کیونکہ دیکھیں اگر میرے پاس کوئی چیز نہیں, اگر دوسرے کے پاس نہیں, وہ ایک حسد کا فارم ہو گیا. اللہ ہمیں کچھ نواز رہا ہے, ہم اس سے خوش نہیں ہیں, وہ بھی ایک طرح سے حسد ہوگی کہ ہمیں تو نہیں, اس کو دے دیا ہمیں نہیں دیا. اس کو ذرا ایکسپلین کریں دیکھیے. پہلے آپ علامہ صاحب. جی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً مفتی صاحب نے جس نقطے پہ بات کو چھوڑا ہے, اگر وہیں سے آپ دیکھیں تو حسد دراصل کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ظاہر میں آپ کو نظر آنے والی ہو. حسد دراصل ایک جذبے کا نام ہے, ایک چاہت کا نام ہے جو آپ کے اندر کسی کے لیے خلاف پیدا ہو جائے, بعض اوقات کسی کے حق میں رش کی صورت میں پیدا ہو جائے, یہ ایک جذبے کا نام ہے. اگر آپ یہ دیکھیے کہ حسد بعض اوقات ہم جملوں کے ذریعے اظہار کرتے ہیں. کوئی ایسا جملہ کہہ دیا کہ جس میں سر عام فلاں شخص کی ہم نے تذلیل کر دی, یہاں سے پھر ایک اور گناہ کا باب کھل جاتا ہے جسے تہمت کہا جاتا ہے. یعنی کوئی ایسی بات جو آپ نے کہہ دی اس میں نہیں پائی جاتی, اسے تہمت کہا جاتا ہے. کوئی ایسا عیب, کوئی ایسی برائی, کوئی ایسی عادت جو اس میں پائی جاتی ہے اسے آپ نے ذکر کر دیا, یہ غیبت کہا جاتا ہے. دونوں اپنے مقام پر بدترین گناہ ہیں. حسد بعض اوقات قول کے ذریعے, بعض اوقات فعل کے ذریعے, کوئی ایسا کام پریکٹیکلی آپ نے کر دیا
کہ فلاں کے مزاج کے خلاف تھا، یا اس کے ترقی کے خلاف جا رہا تھا، یا اس کی پازیٹیوٹی کو ڈسٹروائے کرنے والا کوئی ایسا کام تھا، تو اگر کوئی آپ نے کام ایسا کرا کہ جو حسد کے جذبے پر مبنی ہے، یعنی آپ کے اندر جو حسد کا جذبہ تھا اس نے آپ سے وہ کام کروایا، یہ بھی حسد میں آ جائے گا۔ بعض اوقات انسان جو یہ سمجھے کہ خطرناک تخریب کار ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ مفتی صاحب نہ زبان سے کچھ کہہ رہا ہے نہ عمل سے کچھ کر رہا ہے، زبان سے کہوں گا تو پکڑا جائے گا۔ نہیں، جملہ بڑا اچھا جواب کا کہ کیا خطرناک تخریب کاری، دیکھیے خطرناک تخریب کاری ہے کہ آپ نے نہ زبان سے کسی کو کچھ کہا، صاحب میں تو کچھ کہتا ہی نہیں، نہ عمل سے کچھ کیا، اب اندر اندر جو کیفیات دل ہی دل میں گویا کہ آپ نے دو پارٹ بنا لیے، اس کٹہرے میں آپ کھڑے، اس کٹہرے میں آپ نے مخالف کھڑا کر لیا، اور اب آپ دل ہی دل میں، یہ بدترین گناہ کا مقام ہے، کیونکہ دل کو تشبیہ دی گئی ہے اللہ کے گھر سے، کہ دل اللہ کا گھر ہے، اور جس کا گھر ہو اس میں اسی کو رہنے کا حق ہے، اور جب مومن کے دل کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے، بیت اللہ کہا گیا ہے روایات میں، تو اللہ کے گھر میں جب اللہ کے بندوں کا بغض پل جائے تو پھر آپ توجہ کریں وہ اندر ہی اندر کس قدر جل رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک حسد کا سوال ہے جو کہ آپ نے سوال کیا۔ حسد بعض اوقات قول میں ہوتا ہے، حسد بعض اوقات فعل میں ہوتا ہے، حسد بعض اوقات سوچ میں ہوتا ہے، حسد بعض اوقات آپ کے ارادوں میں ہوتا ہے، آپ نے کوئی کام ایسا جان بوجھ کر خراب کر دیا جس سے آپ جو شخص، جو مطلوب آپ کا شخص تھا، جو وانٹڈ تھا، جس سے آپ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح اس کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے مارکیٹ میں یا بزنس میں یا کسی مقام میں، تو آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ اس کا کام خراب ہو گیا، بظاہر آپ کا نام وہاں نہیں آ رہا لیکن آپ نے کر دیا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو آپ انجام دے رہے ہیں عمل، اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے حال کو خوب بہتر جاننے والا ہے، تو حاسد اللہ کی عدالت میں کسی صورت نہیں بچ سکتا، چاہے قول سے کہے، فعل سے کہے یا نیت سے کہے، تینوں صورتیں اپنے مقام پر بدتر صورت۔ بہت خوبصورت جی مفتی صاحب۔ دیکھیں بھائی، جس طرح جواد نے بات کی نا کہ دل کے حوالے سے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں حدیث رسول پڑھ رہا تھا تو میں کہاں گیا، وہ اس طرح کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو دن بھر قیام کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن کریں گے، حدیث مفہوم ہے، نیکیاں کریں گے، مگر جیسے ہی تنہائی میں جائیں گے ساری نیکیاں ان کی برباد ہو جائیں گی۔ اللہ، اب انسان تنہائی میں جاتا ہے نا کبھی کبھی تو غیبت کانفرنس شروع کر دیتا ہے، اور ایسے ہی اور حسد سے وہ ایک پوری محفل جمنا شروع ہو جاتی ہے، اور 3-4 حاسدین ہو جائیں تو پھر وہ ایک عظیم الشان کانفرنس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہو رہا ہوتا ہے، سب کی نیکیاں برباد ہونا شروع ہو رہی ہوتی ہیں، شیطان جو ہے نا وہاں آپ کا فرینڈ بن جاتا ہے، فرینڈ لسٹ کے اندر آپ اس کو شامل کر لیتے ہیں اور وہ آپ کو شامل کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے آپ دور ہو جاتے ہیں، فرشتے وہاں جانا شروع ہو جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر خاص آپ سے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے، آپ جس اللہ کے نیک ولی سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے بندے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی نظر کرم بھی آپ سے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے، دل گناہوں کا گڑھ بن جاتا ہے، پھر آپ کو رحمتوں میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتیں محسوس نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا علی بھائی کہ ہمیں رحمتیں محسوس نہیں ہو رہا، رمضان کا مہینہ ہو گیا مگر احساس نہیں ہو رہا، قرآن کی تلاوت پہلے جب کوئی قاری قرآن کرتا تھا تو پورا مجمع اشکوار ہو جاتا، اب کیا وجہ ہے، کیا ایسا کیوں نہیں ہوتا، نعت خوانی کی میں نعت خواں سارے نعت تو پڑھ رہے ہیں مگر مزہ نہیں آ رہا، اس کی وجہ کیا، اس کی وجہ ہے کہ ہم نے دلوں کو گندا کر دیا۔ حسد وہ بیماری ہے کہ جس سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ شیطان، آئیے قرآن کے پاس آتے ہیں، شیطان وہ کہ جس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا، شیطان وہ جو معلم فرشتہ ہے، جو ملائک ہیں ان کا سردار بن گیا اپنے علم کی وجہ سے، اپنی عبادت کی وجہ سے، مگر کیا ہو گیا، اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، ابا واستکبر وکان من الکافرین، حسد آ گئی اور تباہ و برباد، ساری نیکیاں برباد، سارے سجدے برباد، وہ جو فرشتوں کا سردار تھا ذلت کا شاکار ہو گیا حسد کی وجہ سے۔ سیکنڈ، یہ سب سے پہلا قتل اس دنیا کے اندر قابیل اور حابیل، قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کی وجہ حسد کا معاملہ تھا۔ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نہیں مانا، سب چیزیں جانتا تھا ابو جہل، یہ اللہ کے نبی یہ اشارہ کر دیں تو تباہ پوری کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے، یہ وہ اللہ کے رسول ہیں کہ جو ہم جن کو بچپن سے دیکھتے ہیں کہ جو چاند سے کھیلا کرتے ہیں، مگر حسد کا معاملہ تھا کہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو ہمیں ان چیزوں کو چاہیے جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو نکال، اب کیسے نکالیں، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے۔ ابھی وہ میں بات کر رہا کہ دل جو ہے گندے ہو چکے، بھئی آپ آج ہمیں ایسے محسوس کیوں، قرآن کی رحمتیں برکتیں ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کے سامنے ایک من مشک و عنبر رکھ دی جائے اور آپ سے پوچھا جائے کیسی خوشبو ہے، آپ کہیں گے مجھے خوشبو محسوس نہیں ہو رہی، تو کوئی کہے خوشبو تو ہے، لوگ کہیں گے بھائی
خوشبو تو ٹھیک ہے مگر تمہارے ناک میں جو نزلہ گرا ہوا ہے اس کی وجہ سے تم خوشبو محسوس نہیں کریں. تو اسی طرح جو حسد کا معاملہ دل میں، حسد کا نزلہ جو دل میں گرا ہوا ہے اس کی وجہ سے تم اللہ کی رحمتوں کو نہیں دیکھ رہے. کتنی خوبصورت بات ہے جی. اور مزید اس پہ بات کریں گے لیکن یہاں فصیح صاحب موجود ہیں. ایک خوبصورت سی گزارش ہے کہ آپ اگر ہمیں نعت سنا دیں. دل جس زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. دل جس سے زندہ ہے تمنا تم ہی تو ہو. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. سب کچھ تمہارے سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا. سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو. سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو. پھوٹا جو سینہ شب تارے جو سینہ شب تارے الست سے اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو. اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو. جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو. اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا